जनाब ये यहूदियों के एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, इनको लाया गया है। हर वक्त वो सिविल वॉर की धमकी दे रहे होते हैं, हर वक्त वो खूनी रेवोल्यूशन की धमकी दे रहे होते हैं। तो अल्ताफ हुसैन क्या करता था? यही कुछ करता था ना जो इमरान खान करते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान एक बहुत बेहतर शक्ल का अल्ताफ हुसैन ही है, नथिंग एल्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, इमरान खान साहब आज खातून जज को धमकी देने के केस में अदालत में पेश हुए, लेकिन 3 नोटिस के बावजूद वो तफ्तीशी अफसर के सामने पेश नहीं हुए। और वजह ये बताई जा रही है कि खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं। मुबश्शिर साहब, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर तफ्तीशी अफसर के सामने पेश ना होना, ये तो खुद को कानून से बालतर समझने की बात है। आप क्या समझते हैं? ऑफ कोर्स, और आपकी बात से देखें, आपकी बेटी भी पीछे से बोल रही है, उसकी भी मुझे आवाज़ें आ रही हैं, वो भी हाँ में हाँ मिला रही है कि ये कानून से अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। ठीक है ना? और अल्लाह ताला ने इतनी उसको ज़हीन बनाया, माशाल्लाह 1 महीने की उम्र में उसको समझ आ गई है। अब आप ये हो सकता है कि देखें, वो प्रोटेस्ट कर रही हो इस बात पर। नहीं, ये आपके अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं गई है, फैमिली वाले पे। ठीक है ना? अब बात यह है कि 783 एहलकार मौजूद हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए, 783, और 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में वो फिरते हैं। उनको सिक्योरिटी का क्या मसला है? मेरा मतलब है कि ये तो बिल्कुल एक ड्रामे वाली बात है ना। फिर आज बाबर अवान ने अजीब बातें की कि जी लियाकत अली खान कत्ल हुए, जी फलां कत्ल हुआ, फलां कत्ल हुआ। अरे बाबा, जब आप या तो कह दें कि हम अदालत से बड़े हैं या हम तफ्तीश से बड़े हैं, हमें तफ्तीश नहीं करानी। हम ये हमेशा, आपको पता है ना, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे कोई और केस हो, डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं, कि डिले हो, खुद अपना किसी तरह वीक हो, को वीक पॉइंट मिले। ये कानून को कुछ समझते ही नहीं, अपने आप को कानून से बालातर समझना तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर कम से कम इमरान खान की सिक्योरिटी में जो एक रोज, एक दिन में कई कई करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वो फिर वापस ले लेनी चाहिए कि उन्होंने निकलना तो है नहीं घर से कहीं, तो तफ्तीश तक के लिए तो जाना नहीं है, तो इतनी सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की हुई है टैक्स पेयर्स के पे उस पर? सर, फवाद चौधरी साहब की बात करूंगी। वो हमेशा जाहिर है रजीम चेंज का आलाप राबते रहते हैं, लेकिन इत्तला के मुताबिक वो 8 सितंबर को अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से उन्होंने मुलाकात की, और ये मुलाकात जाहिर है तहरीक इंसाफ के कहने पर हुई है। तो फिर ये कैसी अमरीकी साजिश है? ये अमरीकी साजिश कहीं अमरीका के साथ मिलकर तो नहीं की जा रही? जनाब, बात यह है कि ये अब एक तो फवाद की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो बेकार आदमी है। खुद इमरान खान मिलते हैं अमेरिकन सफ़ीरों को, तड़पते भी हैं। ये हकीम सईद बेचारे कितनी पहले लिख कर शहीद हो गए, डॉक्टर इसरार साहब कितनी देर पहले बात करके फौत हो गए कि जनाब ये यहूदियों के एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, इनको लाया गया। ये जितनी बातें हैं ये उनके कहने पे कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमज़ोर करना, पाकिस्तान को माशी तौर पे बेड़ागर्क करना, पाकिस्तान को चाइना से डिस्टेंस करना, पाकिस्तान में सी पैक का खात्मा करना। ये सब काम इमरान खान ने किए हैं और इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो अभी इतनी भी शर्म नहीं कि यार बता दें। आज भी कुछ सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आप अमेरिकन सफ़ीर को मिले हैं कि नहीं, तो उस पर कोई बात नहीं की, उन्होंने आगे निकल गए। वो अपने आप को समझते ना मैंने जवाब देना है ना मुझसे सवाल करो, बस जो मैं करूं उसी को अपना करी जाओ। सर, लेकिन खान साहब का मुवाजना जो है वो अल्ताफ हुसैन से किया जा रहा है, और आज उनसे ये सवाल भी किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा जो है मुवाजना वो अल्ताफ हुसैन से ना करो। ऐसा मुवाजना आप समझते हैं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अल्ताफ हुसैन ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? इमरान खान तो उनसे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, मुल्क दुश्मन, इदारों के दुश्मन, रियासत के दुश्मन। उसके बाद जो है वो हर वक्त तो इस्लामाबाद को टेक ओवर करने की धमकियां दे रहे होते हैं, हर वक्त वो सिविल वॉर की धमकी दे रहे होते हैं, हर वक्त वो खूनी रेवोल्यूशन की धमकी दे रहे होते हैं। तो अल्ताफ हुसैन क्या करता था? यही कुछ करता था ना जो इमरान खान करते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान एक बहुत बेहतर शक्ल का अल्ताफ हुसैन ही है, नथिंग एल्स। सही सर, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफा फिर से खान साहब की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया है। आप समझते हैं कि ये सिर्फ महज बातें हैं या फिर वाकई इत्तेहादी हुकूमत के ऐसे कोई इरादे भी हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अभी तो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। बेसिकली राना सनाउल्लाह का कहना है कि जी अगर अदालत ने ज़मानत मनसूख कर दी तो हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है ये बात समझने के लिए। लेकिन ज़्यादा ये बातें एक तो मीडिया मेन रहने के लिए, डिस्कस होने के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए होती हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं इसकी बात में अहमियत लगती।
صحیح سر، لیکن پنجاب حکومت کو لے کر تحریک انصاف کافی پریشان نظر آ رہی ہے، کیونکہ افتخار درانی اور دیگر جو تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں ان کے مطابق جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے پنجاب حکومت میں تبدیلی کے لیے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کب تک یہ تبدیلی متوقع ہے؟ دیکھیں مجھے آج میری کچھ ملاقاتیں ہیں تو اس میں مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی اس پہ کتنا کوئی دم ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس باری کافی زیادہ تیاری ہو رہی ہے اور ڈیپ ڈاؤن، اور کاف لیگ جو ہے وہی منحرف ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اپنے 25 سے 30 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈسکوالیفائی ہو، جو مرضی ہو، ہم نے نہیں اب اس پارٹی کے ساتھ رہنا، کیونکہ دیکھیں انصاف کے نام پہ پارٹی آئی تھی اور انصاف ہی نہیں کر رہی۔ آج بھی پنجاب کے اینٹی کرپشن نے شری مزاری کے اوپر قائم اتنا سال پرانا کیس جو اس کو یا ایک دم سے ختم کر دیا، حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیس جینور ہے، صحیح ہے اور وہاں کرپشن ہوئی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو ہیں وہ عمران خان کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی ان کے رہنماؤں کے خلاف کیسز تھے پنجاب میں ان سب کو ختم کر رہے ہیں۔ کے پی کے میں تو ہو ہی نہیں رہے، نہ مالن جبہ ہوا، نہ بی آر ٹی ہوا، نہ سونامی ٹری پہ ہوا، کچھ بھی، وہ تو کیس ہی نہیں ہو رہے۔ یہاں پہ جو تفتیشیں ہو چکی ہیں سب کچھ ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں عثمان بزدار پہ ختم ہو گیا، فرح گوگی پہ ختم ہو گیا، حسن گجر پہ ختم ہو گیا، خاور مانیکا پہ نہیں ہو رہی، بشرا بی بی کے بیٹوں پہ نہیں ہو رہی۔ تو ٹھیک ہے، یہ کرتے تو وہی ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ بے شرمی سے کرتے ہیں اور راگ الاپتے رہتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، یہ خود بھی چور ہیں یار، ہمارا تو یہی مسئلہ ہے۔ سر لیکن مسلم لیگ نواز کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک نیب ہے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی اس بات کو؟ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے۔ دیکھیں نیب کا جو فنکشن تھا نا، نیب وہ نہیں کر رہی۔ ایک تو نیب کی آپ ریکوری دیکھ لیں، وہ زیرو ہے، یعنی جو ریکوری کی ہے وہ بزنس مینوں سے، کاروباری لوگوں سے، لیکن جو کرپٹ لوگوں کو پکڑنا تھا، پروسیکیوٹ کرنا تھا، نیب وہ نہیں کر سکی۔ خود عمران خان کے 4 سالہ دور اقتدار میں ایک بھی کیس نہیں ہوا، ایک کیس بھی نہیں ہوا جو حکومت کی طرف سے ہوا ہو، اور نہ کوئی ایک کیس حل ہوا یا ایک کیس کا پتہ چلا۔ دوسرا نیب جو ہے نا وہ خامخواہ میں پڑ جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جی کاروباری لوگوں کے پیچھے پڑ گئی۔ مثلا اگر میں نے آپ سے زمین خریدی یا کہیں سے زمین خریدی آکشن میں، تو اٹھا کے لے جائیں گے کہ یہ آپ نے کیوں لی، اس میں کیا انٹرسٹ تھا، یعنی ایسے بھی کیسز آئے ہیں۔ پھر اب فرض کریں کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ بیوروکریٹس اگر کوئی ڈیسیژن کر رہے ہیں اور پورے ملک میں ایک ہی سپلائر ہے، تو اب وہ جب اس سے لیتے ہیں وہ پروڈکٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 4 کوٹیشنیں کیوں نہیں لی تھیں، آپ نے کمپیریزن کیوں، بھائی 4 سپلائر ہی نہیں ہے تو کوٹیشن کیا لینی ہے ان کی، کیسے لیں گے؟ لیکن تو وہ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ہم زیادہ او ایس ٹی بنیں گے نا، اس سے بہتر ہے کہ ہم جیل میں جائیں، ہماری میاں پلی تو ہماری اپنا جو ہے وہ خاندان میں سبکی ہو، معاشرے میں سبکی ہو، تو کام ہی نہ کریں۔ تو نیب کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے اس ملک میں، اور پچھلے کئی سالوں سے رکا ہوا ہے۔ سر لیکن نیب میں ترامیم کے حوالے سے بھی، نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے بھی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں نا، تو ان کے اختیارات بھی تو محدود کیے جا سکتے ہیں۔ اختیارات محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اختیارات محدود، ان کے اختیارات کلیئر کٹ ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ اب دیکھیں نیب خود براڈ شیٹ پہ جا کے کتنے پیسے دے آئی ہے باہر وہ مصوی کو، اور نیب کے اپنے جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے ان کی فائلیں گما دی ہوئی ہیں، اور ہم کتنے $ملین باہر فائن دے چکے ہیں نیب کی وجہ سے، اس کا حساب ہی کوئی نہیں، اس کی تفتیش ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ نیب کے اپنے اندر جو کرپشن ہے وہ بے لگام چل رہی ہے، اس پہ آپ اور میں سوال کریں تو وہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں۔ تو سوال یہی ہے کہ یہ تو خود کرپٹ ہے، انہوں نے کرپشن کیسے روک دی؟ یہ تو کرپشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحیح سر، اور دیکھیں کرپشن کیا ہے، وی آر دیکھیں آپ، وہ جو ہے والنٹری ریکنسیلیشن اسکیم جو ہے نیب کی، کہ میں نے 50 ارب کی کرپشن کی، میں وی آر اسکیم کے تحت جاتا ہوں، 5 کروڑ یا 10 کروڑ روپیہ میں نیب کو فائن دیتا ہوں اور باقی سارا پیسے لے کے نکل جاتا ہوں، وہ لیگل ہو گیا میرے لیے۔ یہ کیا اسکیم ہے بھائی؟ صحیح سر، ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکیوں سے متعلق کیس کے حوالے سے اب خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس میں 20 ستمبر تک توسیع ان کو مل گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہوا؟ یہ خان صاحب کے لیے تو ٹھیک ہی ہے نا جی، ان کو پتہ نہیں 30 ستمبر تک کی کیوں نہیں ملی، 20 تک کی کیوں ملی ہے، ان کو اگلے سال ستمبر تک کیوں نہیں مل گئی، اس ستمبر کی کیوں ملی ہے؟ اور تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا جی اس ملک میں،
یہ لاڈلا تو ہے ابھی تک اور لاڈلا پن چل رہا ہے اور وہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح گھر کی ہر چیز توڑ ہے پکڑ کے. سر لیکن یہ وہ جو آپ بات کر رہے تھے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے، اب ظاہر اینٹی کرپشن پنجاب نے ان کے خلاف بھی مقدمہ خارج کر دیا ہے، تو دھڑا دھڑ مقدمے خارج ہو رہے ہیں، تو طریقہ جو واردات ہے وہ تو وہی ہے جو ٹپیکل سیاستدانوں کا ہوتا ہے، تو پھر یہ تو وہی ہے نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ دیکھیں پہلے دن کیا کیا، چیف سیکرٹری بدل دیا کیونکہ وہ مان نہیں رہا تھا. چیف سیکرٹری بدلا، ایڈیشنل سیکرٹری بدلا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بدلا، اور محمد خان بھٹی کو آپ جو ہے وہ فوراً اوپر لے آئی سب کے، آپ نے اس کو پرنسپل سیکرٹری بنا کے تمام اختیارات دے دیے. اب ڈی جی اینٹی کرپشن وغیرہ پنجاب حکومت کے اندر ہی آتا ہے نا، اس کو آپ نے بدل دیا، اس کو آپ نے اپنا جو ہے آرم ٹویسٹنگ کی، سارے کیس ختم ہو گئے. تو بیسیکلی یہ ورنہ تو الیکشن کروا دینا پنجاب میں کم از کم. خان صاحب کے پی کے اور پنجاب میں کیوں نہیں الیکشن کراتے؟ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ بھئی، اپنے 2 صوبوں میں کرا دیں، پتہ چل جائے گا. ابھی وہ نہیں، پہلے کیسز ختم کرنے ہیں، یہ ڈرامہ ہی یہ ہے. تو سر اتحادی حکومت اگر اتنی زیادہ ظاہر ہے الرٹ ہو چکی ہے، انہوں نے منصوبہ پورا بنا لیا ہے پنجاب حکومت میں تبدیلی کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی آپشنز ہیں، یہ کسی طرح سے بچ سکتے ہیں؟ انہوں نے سوچا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ماوش یہ پاکستانی پولیٹکس ہے، میں آپ کو کتنی باری کہا ہے، اس میں ماضی کے اوپر تو پیشن گوئیاں ہو سکتی ہیں، مستقبل پہ بڑا ہی مشکل ہے. اب جس دن یہ کر سکیں گے اس دن یہ کر لیں گے، اسی دن. یہ پھر 4 دن نہیں ویٹ کریں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا سر، ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران سابق چیف جج گلگت بلتستان یعنی رانا شمیم نے توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے ایک صحیح کام کیا، اور یہی طریقہ ہے کورٹ سے اپالوجی کرنے کا، جو میں پہلے دن سے آپ کو خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ سابق چیف جج تھے، کچھ چھوٹے تو نہیں ہے، تو آف آل دا ججز ہی واز دا چیف. تو انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم پلیسنگ مائی سیلف ایٹ دا مرسی آف دا کورٹ، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کورٹ کے آگے. اور کورٹ اس میں میگنانمس بھی ہوتی ہے، کورٹ اس میں ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے زیادہ تر، کورٹ معاف بھی کر دیتے ہیں. اور انلیس اور انٹل کو آپ نے بہت ہی ریڈ لائنز نہ کراس کی ہوں تو دیکھ لیں، یہ اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اذان دے ہی جائیں گے. سر معافی تو اس طرح خان صاحب نے بھی مانگ ہی لی ہے، کہنے کو معافی کا مانگی ہے انہوں نے؟ مطلب انہوں نے اپنے کوئی معافی نہیں مانگی انہوں کی نے. بات تو کی ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے افسوس ہے اس بات پہ. کوئی معافی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ اچھا یار تجھے میں نے نوکر کہہ دیا، کالا کہہ دیا، یہ کہہ دیا، موٹا کہہ دیا، چلو کوئی نہیں، آئندہ خیال کریں گے. یہ معافی نہیں ہوتی معافش. تو لیکن آپ کو لگتا ہے خان صاحب معافی مانگ سکتے ہیں؟ اگر ان کو لگے گا کہ ظاہر ہے ان کے لیے یہ کیس تگڑا بن رہا ہے تو وہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کریئر جو ہے نا، اس کو ان کو لگتا ہے کہ ڈیمیج ہو جائے گا اگر معافی مانگ لی، کہ ایک طرف ریولوشن لانا ہے، دوسری طرف معافیاں مانگ کے بچ کے نکل رہی ہیں. لیکن آپ اداروں کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے معافی مانگتے ہیں تو اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی اس میں گرتا نہیں ہے، میرا نہیں خیال. سر چلیں چھوڑے سیاست کو، کل کے میچ پہ کامنٹ کر دیں. بڑا دل ٹوٹا ہے سب کا کل آپ نے دیکھا تھا میچ؟ مجھے نا بڑا دکھ ہوا کل میچ پہ، کیونکہ ایک تو سری لنکا اچھا کھیلا اور جیت گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم برا کھیلے ہیں. ہم اچھا نہیں، ہم بہت برا کھیلے ہیں. اور بلکہ مجھے صبح کسی نے ایک کامیڈین کا کلپ بھیجا، اس میں وہ کہتا ہے یار ہے 100-200 روپیہ جدھر لبدا وہ پھڑ لیندے نے، کیچ نہیں پھڑ دے. تو بالکل وہ صحیح اپنا بات تھی کہ اتنا وہاں پہ رمیز راجہ بھی موجود تھا، ہیڈ کوچ بھی تھا، بیٹنگ کوچ بھی تھا، بولنگ کوچ بھی تھا، فیلڈنگ کوچ بھی تھا، اینالسٹ بھی تھے، ٹرینر بھی تھے. اور بھائی انہوں نے کام کیا کیا ہے اس ٹیم کے ساتھ. اور اب اگلا مہینہ جو ہے وہ ورلڈ کپ ہے آسٹریلیا میں، اتنی تیز وکٹیں ہیں. تو اور دیکھیں آپ، حالانکہ رضوان نے 50 کیا، میں اس کے متعلق کچھ کہوں تو لوگوں کو غصہ چڑھے گا، لیکن رضوان ایک بڑی سیلفش گیم کھیلے. کل انہوں نے بیٹنگ روٹیٹ نہیں کی. اس میں جو نان سٹرائکر ہے، اگر وہ 20 گیندوں میں صرف 6 گیندیں فیس کر رہا ہے، وہ ڈیسپریٹ ہو کے مارے گا. تو جیسے بابر اعظم نے کیا کہ ایک بار جاتی ہوئی گیند کو جو وائٹ بال ہو رہی تھی اس کو فلک کر کے وہ لیگ سلپ پہ آؤٹ ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف 50 رن کافی نہیں تھے. آپ نے جو سیلفش بیٹنگ کی اس سے آپ نے دوسروں کو جیپٹائز کیا، آپ نے ٹیم کو جیپٹائز کیا. تو سب کچھ اسکروٹنائز ہونا چاہیے. اب سر مجھے لگتا ہے اگین ماوش سری لنکا کا کریڈٹ ہے، وہ جیت گئے، ہمیں ماننا چاہیے.
یہ بات تو سچ ہے، لیکن سر مجھے لگتا ہے جب ہماری پوری عوام ایکسائٹیڈ ہوتی ہے نا اور ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں تو ٹیم انڈر پریشر آ جاتی ہے. ماوش یہ پروفیشنلز ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ایسے پلیئر کو کھلا رہے ہیں جسے چند میچ کھیلے ہیں، شعیب ملک کو اور عماد کو آپ اگر باہر بٹھا دیتے ہیں جس کا کوئی ٹک نہیں بنتا، تو پھر آپ پے کریں گے اس کی پرائز. اب آپ دیکھیں نا وہ شاداب ہے، اس کو آپ لوگ کہتے جاتے ہیں ہمارا بیسٹ فیلڈر بیسٹ فیلڈر. اسی نے کل جو کیچ ڈراپ کیا، ایکچولی وہ ورلڈ کپ ڈراپ کیا اس نے وہاں پہ. تو یہ ایک ہی کیچ آپ کو یاد ہوگا، یہ پاکستان نے ایک کیچ اسٹیو واک کا چھوڑا تھا تو واک نے مڑ کے اس کو فیلڈر کو کہا تھا کہ سن یو جسٹ ڈراپ دا ورلڈ کپ. تو یہ ایک ایک کیچ جو ہے آپ کو ورلڈ کپ جتاتا ہے یا ہرواتا ہے. اور یہ تو سٹنگ کیچز تھے، اپنا کوئی اتنے اوکھے نہیں تھے جو انہوں نے ڈراپ کیے. میں نے کہا نا، وہ کہتا ہے کہ 100-200 روپے ہر ایک کو پھڑ لیندے ہو، کیچ بھی پھڑ لیندے تو مہربانی سی. چلیں کوئی بات نہیں سر، کھیل ہے، ہار جیت تو چلتی رہتی ہے. اٹس اوکے. ٹھیک ہے مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہمارے چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.